बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अभी कराची आए हुए हैं और बहुत सारी बातें हैं वो उनसे डिस्कस करेंगे। जलसों के भी ऐलानात हो रहे हैं और कोरोना के हवाले से सख्तियों के भी ऐलानात हो रहे हैं और अदालत भी कह रही है, जिसका खुलासा ये कि अगर इस तरह के कुछ मामलात हुए तो फिर मुंतज़िमीन पर ही जिम्मेदारी आयद होगी। तो जलसे होंगे या कोरोना की वजह से जलसे नहीं होंगे? जलसे नहीं होंगे तो क्या होगा, जलसे होंगे तो क्या होगा? अगले 2 से 3 माह में मैदान ज़्यादा आबाद होंगे या जेलें ज़्यादा आबाद होंगी? फिर गिलगित बल्तिस्तान के नताइज तो सामने आ गए हैं। क्या पीटीआई जीत तो गई है लेकिन उसके नताइज इत्मीनान बख्श हैं या नहीं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 14-15 सीटें जीती थी, नून ने भी तकरीबन 13-14 सीटें जीती थी, पीटीआई ने 9 सीटें जीती हैं। ज़ाहिर इत्तेहादियों के साथ और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिला के आराम से हुकूमत बनाएंगे, लेकिन नताइज से मुतमईन है पीपल्स पार्टी यानी पीटीआई अपने नताइज से मुतमईन है या नहीं? शेख साहब इस बारे में क्या कहते हैं? नून लीग के मामलात कहा जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मामलात क्या वाज़ेह तौर पे बेहतर नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं बेहतर तो इससे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कुछ नाराज़ तो नहीं है? ये और इन समेत बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर हम बात करेंगे, मौज़ूआत उनमें बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे आज के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? हम अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप कराची आए, वेलकम। कराची सर्कुलर रेलवे के इफ्तिताह के लिए आए हैं। ये बाकायदा यानी अभी ज़ाहिर है आज एक मरहले में इसका आगाज़ हुआ, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इस शहर के लोग बहुत ही तरसे में ट्रांसपोर्ट के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा। तो लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ये मनसूबा कितने अरसे में कम्प्लीटली बहाल हो जाएगा? 1 साल लगेगा मुकम्मल मनसूबा। 14 अगस्त को और 14 दिसंबर को हम 14 किलोमीटर और शामिल कर देंगे 15 दिनों बाद। ठीक है, ओके। और ये 46 किलोमीटर में 16 किलोमीटर जो है केसीआर का हिस्सा है। ठीक है, ये 16 और 14 वो मिला के 30 किलोमीटर पे हम केसीआर जो है वो 12 स्टेशन ये हैं और 8 से 20 स्टेशनों पे चल जाएगी। ये जो बड़े मसाइल आ रहे थे कि जनाब चूँकि वो ज़ाहिर है सालों से 1999 में बंद हो गई थी, ये 60 से चल रही। वैसे तो 98 में ही बंद हो गई प्रैक्टिकली तो हाँ, ठीक है। और 99 में तो बिल्कुल ही 25 साल तकरीबन लगाएं कि ये सही है। 25 साल बाद तो ज़ाहिर है इस दौरान जो ज़मीनें थी उस पर तो सारे कब्जे हो गए, सारा कुछ हो गया, बेतहाशा कब्जा। बेतहाशा अभी वो कब्जे दूर कराने में हो रही आसानी है? ये सिंध गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस साहब ने और अदलिया ने टास्क दिया है और हमें तो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिली नीचे से बिल्कुल। सिंध हुकूमत से नहीं मिला मतलब? नहीं, सिंध हुकूमत से तो हमारा मसला ही नहीं है। तो सिंध हुकूमत ने खुद इनको निकाले और कहीं आबाद करे। रेलवे के पास तो पैसे नहीं हैं। सो ये काम तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत का लगाया। जैसे जैसे अब ये नाजमा ब्रिजेस और अंडर ब्रिजेस ठेके उन्होंने दे दिए FWO को और सीवरेज के भी काम शुरू कर दिए उन्होंने। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे हम भी बढ़ते जाएंगे। आप उस रफ्तार से मुतमईन हैं? ज़रा लेट हो गए, अब रफ्तार ठीक है। अच्छा, और फंडिंग वगैरह के वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका हमें पता नहीं। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से मासूमाना सवालात का सिलसिला जारी है। जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम में एक बार फिर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब साथ मौजूद हैं। शेख साहब, क्या लगता है अगले 2-3 महीने का मंजरनामा जलसे वलसे होते रहेंगे? पहले तो बताएं, चूँकि एक तरफ कोरोना आ गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल की रूलिंग आ गई है अथर अल्लाह साहब की, ऑपोजिशन के लिए करेंगे जलसे? तो मानी कोई नहीं, जलसा तो वो करेंगे, उनको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मैं कोरोना से गुजरा हूँ। आज इतनी रश थी केसीआर की सिटी स्टेशन में और कैंट स्टेशन। आप मुझे कह रहे थे अल्लाह ना करे कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। तो सूरत हाल तो खौफ की तो है और इस मुल्क का ये भी हो सकता है कि सबसे बड़ा इशू ही कोरोना हो जाए, खुदा ना खास्ता दिसंबर में। अल्लाह जिस तरह है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का, दुनिया में 1,30,000 और 60,000 अमेरिका जैसे मुल्क में है। कल फिर 1300 बंदा मर गया एक दिन में वहाँ पे, एक दिन। इंडिया में भी देखें ना जी, 600 और 500 बंदा मर रहा है एक दिन में। सेम ईरान और सेम, बल्कि दुबई ने आज हमारा वीज़ा बंद कर दिया, ऐसे ही। सो ये कोरोना, और ये खौफनाक कोरोना है, आगे से भी ज़्यादा खौफनाक कोरोना है। पिछले कोरोना से ज़्यादा ये अनप्रिडिक्टिव है ये कोरोना जो है। और एहतियात मुझे लग रहा है पहले से भी कम कर रहे हैं। ज़ाहिर है कम ही हो। पहले तो नया नया था फिर भी शहर कुछ डरे हुए थे, अब तो बिल्कुल ही। हमारे शहर तो बिल्कुल है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है। लेकिन कराची आज सिटी कैंट में तो कुछ नहीं था। तो लेकिन आपके ख्याल में सियासी एक्टिविटीज़ करेंगे अपोजिशन वाले फिर भी? मेरा नहीं ख्याल कि ये नहीं करेंगे। इनके पास यही सियासत है, जलसा जलसा जुलूस खेलते रहेंगे इतने। और इससे क्या निकलेगा इन जलसों से? कुछ नहीं निकलेगा। मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, अगला साल कश्मीर के इलेक्शन का हो जाएगा। देखें, अगर इनमें
گلگت بلتستان میں یہ مل کے الیکشن لڑتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی. کیوں نہیں لڑے؟ میں یہ حیران ہوں. یہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ آپس میں تقسیم ہے. ذہنی طور پر صرف یہ عمران خان کو گرانے کے لیے اکٹھے ہیں. الیکشن انہوں نے اپنا اپنا لڑنا ہے. عمران خان کو گرانے کے لیے گلگت بلتستان میں ایک ہو جاتے ہیں تاکہ عمران خان کی حکومت نہ ہماری آ جائے. دیکھیں وہاں تو آج 2 آزاد شامل ہو گئے ہیں, 2 3 4 اور 2/3 کی اکثریت بنایا گیا جی عمران خان گلگت بلتستان. لیکن آپ آپس کی بات ہے, آپ کے پی کے میں یہ گلگت میں خان صاحب کی حکومت تو بنے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی پرفارمنس اس سے زیادہ بہتر نہیں ہونی چاہیے تھی. 9 نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی, پھر ظاہر آزاد ملا کے اچھی خاصی ہو جائیں گی, 7 آزاد آ جائیں گے, 1 وحدت والے آ جائیں گے, تو کام تو ہو جائے گا پورا. لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے لی تھی 13-14, نون نے لی تھی 15-16, پی ٹی آئی نے 9 لی ہیں. ایکچولی کمپین جو ہے مخالف اپوزیشن پارٹیوں نے زیادہ چلائی, وہاں بہت زبردست ان کی پولیٹیکل اویئرنیس ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسے میں نون اور پی ٹی آئی کے ٹوپیوں والے بھی لوگ ہوتے تھے. یہ میں نے وہ کیا کر رہے تھے وہاں؟ میرا مطلب ہے ان میں کشن ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش ایکسیپٹیبلٹی ہے. ہمارے ہاں تو دوسرے کے دفتر سے رستہ بدل کے جانا پڑتا ہے کہ آگے اپوزیشن کا, ہمارے مخالفوں کا دفتر ہے, جھگڑا ہو جائے گا. بہت زبردست الیکشن لڑا ہے گلگت نے, مجھے بہت امپریس کیا ہے گلگت کے لوگوں نے, اور جس طرح وہ پرسکون لائنوں پہ لگے ہوئے تھے اور جس طرح ان کی ایکٹیویٹی تھی. ہمارے ہاں تو پوری فل بدماشی کرتے ہیں جی, یہ فل کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے بھی ہمارے تعلقات ہوں, لیکن مخالفت لڑائی کا ہر وقت خطرہ لا. بلاول نے اچھی کیمپین چلائی ہے, 1 مہینہ وہاں رہا, اس کا رہنا ہی بہت بڑی بات ہے. ایک سیاستدان جو ہے 1 مہینہ ایک علاقے میں رہے تو اس کو میڈیا بھی ملا, لیکن مار کھا گئے وہ ووٹوں کی ڈیوائیڈیشن سے. 20 کینڈیڈیٹ تھے, ایک جگہ 21 دیکھیں ہمارے ہاں الیکشن بدل جاتا ہے جب کوئی 5-6 ہزار کا آزاد کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے, وہ خود بھی نہیں جیتتا اور اگلے کا کام بھی خراب کرتا ہے. جو بھی ہمارا الیکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں اگر 1 یا 2 کینڈیڈیٹ ایسے آ جائیں 4000 اور 6000 والے, تو ہمارا الیکشن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان کا سارا الیکشن ڈسٹرب تھا ان اے وے کہ 21 آزاد کینڈیڈیٹ تھے اور ووٹیں تھوڑی. پورا علاقہ ملا کے, پورا گلگت بلتستان ملا کے 7.5 لاکھ ووٹر ہے, سب ملا کے. ہمارے یہاں کراچی میں اکیلے نبیل قبول کو 1,90,000 پڑ گیا تھا, جیسے بھی پڑا لیکن پڑ گیا تھا, ایم کیو ایم صرف تھے تو. لیکن آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ 9 سیٹیں یا پی ٹی آئی کی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی اس سے؟ نہیں بالکل میں مطمئن ہوں. 10 ہو گئی. MWM پتہ نہیں دوسری سیٹ انہوں نے کیوں نہیں نکالی, ورنہ MWM کی وہاں 2 سیٹیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 2 سیٹیں تو نکالیں گے, کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی بھی سپورٹ تھی, ان کا اپنا بڑا ووٹ ہے اپنا MWM کا بھی ووٹ ہے, لیکن ان کی صرف 1 سیٹ نکلی. اب وہ ظاہر ہو پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں گے, وہ تو ہو جائے. مریم بی بی آپ کو اگلے 2-3 ماہ میں جلسے کرتی میدانوں میں نظر آتی ہیں یا سلاخوں کے پیچھے نظر آتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا. سلاخ دیکھیں اب میڈیا اتنا آگے چلا گیا ہے, 24 گھنٹے ہمارا میڈیا, دنیا میں اتنا سٹرونگ میڈیا کہیں نہیں ہے. صحیح ہے. پھر بھی انہوں نے پیشیوں پہ آنا ہوتا ہے جو چلے جاتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جا رہی ہیں نہیں, میرا نہیں خیال, نہیں بھیجنا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے جلسے. تو دیکھیں پیغام انہوں نے اپنا کام خود خراب کر لیا ہے, پنگا لے کے. دیکھیں عمران خان کو جو آج سکون ہے وہ ان کے بیانیے کی وجہ سے ہے. خان صاحب has done a big, نواز شریف صاحب has done a big favor to عمران خان. big favor to him as a political worker. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں فوجی ووٹر نہیں ہے, فوج کی بھی بہت بڑی تعداد ہے ووٹر کی, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت فوج کے بغیر ممکن ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے جو کہ GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, وہاں نرسریوں سے یہ نکلے ہیں, گملوں سے یہ بڑے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کبھی ایک کوئی کونسلر بنے ہوں؟ یہ تو ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیاں سلیکٹ کر رہے تھے جب جنرل جیلانی کا فون آیا اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے یہ منسٹر بن گئے. اب نواز شریف جیسے گھاک سیاستدان نے یہ غلطی کیوں کرے گا؟ اس کو نہیں پتا کہ یہاں پنگا لینے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ الٹیمیٹلی اس نے 1 سال انتظار کیا, اس کو وہ رسپانس نہیں ملا جو اس کا خیال تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے باہر جانے میں سارے موسمیات اس کے ساتھ شامل نہیں تھے, میں اس بات کو نہیں مانتا. اور جب اس نے 1 سال تک انتظار کیا اور 10 سال تک مریم نے انتظار کیا, 10 ماہ مریم نے انتظار کیا, انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سیدھی سیاست نہیں, یہ سیدھی سیاست نہیں ہے, یہ ٹیڑھی سیاست ہے. اور ان کو جو نظر آیا انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر کے اپنے لیے بزائد خود انہوں نے ایک نئی سوچ ضرور دی ہے, لیکن یہ ساری PMLN کی سوچ نہیں ہوگی. آپ 1-2 مہینے کے بعد فروری جنوری تک دیکھیں گے. اب مارچ کے الیکشن میں سینٹ کے دیکھ لیں گے. آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں شین میم, یہ اتنی ہوا نا, شہباز شریف نواز شریف ساتھ تو کھڑے ہیں نا. دیکھیں ایسے ہی کھڑے ہیں کہ شہباز کا بھی ستیہ ناش کر دیا انہوں نے.
ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا نا. ظاہر ہے اس کی اپنی سیاسی حیثیت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی نواز شریف کی ہے. یہ کہنا کہ اس کی سیاسی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے کہ وہ تنہا نکلے یا کچھ ہو، لیکن پی ایم ایل این کی آواز ضرور نکلے گی اس بیانیہ کے خلاف. ذرا آپ انتظار کریں. اچھا نکلے گی یا نکالی جائے گی؟ جو بھی ہوگا، کوئی یہ دوشیزائیں تو نہیں ہے 14 سال کی یہ نکال. میرے ود انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتا ہے نا. کوئی یہ کہتا ہے جی کہ اب کل آپ کہیں گے یہ آزاد گلگت بلتستان میں شامل، انہوں نے شامل ہی ہونا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. ٹھیک بات ہے. وہ اپنے ہر آدمی اپنی سیاست دیکھتا ہے. لیکن آپ اس سے اگری کرتے ہیں نا کہ ایک فرض کر لیجیے شہباز شریف صاحب کل نواز شریف صاحب سے بغاوت کرتے ہیں نا، تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. اپنی سیاست خراب ہو جائے گی نا. تو کیونکہ وہ جو اندر رہ کے ایک رول ادا کر سکتا تھا یا کر رہا تھا یا کرنے کی اس کی خواہش تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور اب جو وہ لوگ جن پہ نیب کے کیسز ہیں وہ سارے فرنٹ فٹ پہ آ گئے. تو جلد سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک اگلے 2-3 ماہ میں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے دسمبر جنوری تک تو ڈیٹ دی ہوئی ہے. اسلام آباد آئیں گے یہ لوگ آپ کے خیال میں؟ اس کا مجھے نہیں پتا. میں پہلی دفعہ ایسی سیاست ہے. فضل الرحمان صاحب نے کل ایک شبن کے خلاف ایسے ہی بیان دیا. اس نے حالانکہ کیا رہ گئی، کیا میرا مطلب ہے رہ گئی اس بات سے. سو فضل الرحمان اور نون لیگ قریب ہوں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ قریب نہیں ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے. ہم گجرانوالا میں تھا، میں تو جلسے سے ایک رات پہلے کوئی نون لیگی لوگ کے ساتھ بیٹھے تھے، تب تک نواز شریف صاحب نے نام نہیں لیے تھے، مزید پنگے کو آگے نہیں بڑھایا تھا. لیکن اس رات میں نے اپنے نون لیگ کے دوستوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا نواز شریف صاحب پنگا لے رہے ہیں اتنی پیپلز پارٹی کی لاٹری لگتی جا رہی ہے اور وہ معاملہ سیٹ کر رہے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں. پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں اور آصف زرداری چھاتی کے ساتھ تاش لگا کے کھیل رہا ہے. وہ ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ کھیل کھلا رہا ہو. تو اگر پیپلز پارٹی کے حالات وہاں بہتر ہو جاتے ہیں تو حکومت کے کچھ فرق، عمران خان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. عمران خان 5 سال پورے کرے گا کیونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن نہیں ہے. گلگت میں انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں، ان کے ممبر منتخب نہیں ہوئے لیکن ووٹ ان کو اچھا لیے. ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی الیکشن کمپین، یہ تو بے وقوف ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی فلاں ہو گئی، اپنا اگلا مستقبل بھی ستیہ ناش کرتے ہیں. اتنے سے ہوتا ہے کہہ رہے ہو لیکن اندر سے مطمئن ہو. دیکھیں یہ ووٹ ہیں 3000، صحیح 3000 کے 3000 نکل رہے ہیں. یہ ووٹ ہیں 10,000 کے یا تو 12,000 ڈبوں سے نکلیں تو کوئی دھاندلی نا. اس ہر ایک آدمی نے اپنا اپنا ٹھپا لگایا ہے نا. اور جو 2 سے جیتا تھا وہ بھی سنا زیادہ سے پی ٹی آئی کا اب جیت گیا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے ووٹیں کاؤنٹ کی تو سنا وہ بڑھ گئی پیپلز پارٹی کا نا. ہاں جمی ہاں وہ 2 ووٹ وہ پہلے ہار رہے تھے، جیت رہے تھے، پھر 2 ووٹ سے ہار گئے، پھر دوبارہ ری کاؤنٹنگ. بڑا کچھ چل رہا ہے. کوئی بڑا کچھ لیکن پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بری نہیں رہی ہے گلگت بلتستان میں. بری نہیں رہی. لیکن پیپلز پارٹی کے اگر معاملات کہیں بہتر ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ابھی تو نہیں، لیکن اگلے الیکشن میں نظر آئیں گے آپ کے خیال میں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلا الیکشن پیپلز پارٹی اور نون اکٹھی نہیں لڑیں گی. جب تک پیپلز پارٹی اور نون اپنا اپنا الیکشن لڑیں گی عمران خان کا راستہ نہیں رک سکتا. تو عمران خان صاحب کی اس حکومت کو تو کوئی آپ کے خیال میں اس کو 5 سال پورے کرتے دیکھیں نا. ایک نئی پارٹی ہے، وہ فرسٹ ٹائم اس کا ٹینیور ہے اور 3 سال ہو جائیں تو 4تھا سال تو الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں یہ تو بے وقوف ہیں. 3 سال کے بعد تو کینڈیڈیٹ اپنی گلی نلکا نالا سیوریج یہ وہ فلاں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جنازے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، شادیوں میں جانا. دیکھیں دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے شہری ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. اچھا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 1300 لوگ کیڑے نکالتے ہیں. ان سے سلام بھی سیدھی نہیں لے رہے جی، ہاتھ بھی پورا نہیں ملا رہے ہوتے. سو تھنگز آر ٹوٹلی. اور سننی پڑتی ہے سیاستدان کو، سب کی سننی پڑتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے اس جو سختی ہے اس سے اصل ان کا مقصد یہی ہو، چاہے وہ بظاہر کچھ بھی کہہ رہا ہوں، اصل مقصد یہ ہو کہ اگلے الیکشن کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیں پنجاب میں فوج اتنی اس کی رسپیکٹ ہے اور 99% لوگ فوج کے ساتھ ہیں. ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو اپنی سیاست لگا رہے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں کہ وہ کھڑے ہیں، لیکن کامن مین فوج کے ساتھ کھڑا ہے. اور گلگت بلتستان نے ثابت کیا کہ وہاں انہوں نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہاں بھی تو کرتے نا، شہداء کی سرزمین ہے، وہاں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یعنی یہ آپشنز دیکھتے ہیں کہاں کیا بات کرنی ہے اور کہاں کون سی بات بکے گی. تو پنجاب میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ بک رہی ہے کہ نہیں یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ جلسوں میں پنجاب کی یہ سیاست کھیلنے جا رہے ہیں. ان کے خیال میں شاید یہ ابھی تو شروع ہوا ہے. یہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے نا. ویسے آپا فردوس تھی ہمارے پروگرام میں مہمان، تو میں نے کہا آج کل غدار ہر آدمی کسی غدار ہو گیا، مطلب یہ بھی ایسا بھی کیا. تو کہنے لگے بھائی جو چیز بکتی ہے سیاستدان وہ بیچتا ہے، تو یہ اینٹی انڈین چورن بکتا بڑا اچھا ہے ہمارے یہاں، اس لیے پھر بیچتے ہیں. دیکھیں ان کے بیانیے سے تو آف کورس ان لوگوں کو زیادہ تقویت ملی جو پاکستان کو اندر سے ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں.
پاکستان کی سرحدوں سے تو وہ تو جنگ ہوگی، وہ تو بڑی خوفناک ہوگی اگر ہوگی، اور پاکستان کو اندر سے ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ہے جو حالات بنائے جا رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ جیسی بیانیے نے تو کافی ڈسٹربنس پیدا کی ہے۔ اگلے الیکشن میں نون لیگ کے لیے گنجائش بنے گی؟ میں کچھ نہیں ابھی کہہ سکتا، ابھی 2 3 4 مہینے، میں نے کہا فروری کے مہینے تک پتہ لگے گا کیا ہوگا۔ واضح وجہ۔ اور گلگت بلتستان پہ ایک آخری بات کر لیتے ہیں کہ وہاں آپ کو صوبہ اب بندہ نظر آ رہا ہے پاکستان کا، یا وہ تو سب کا طے ہے، الیکشن سے پہلے ہی بات ہو گئی تھی اس پہ؟ ہو گئی تھی، وہ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی اناؤنس کر دیں یا الیکشن کے بعد کریں؟ ہاں، لیکن یہ بلاول اور شہباز کی رائے تھی کہ ہم الیکشن کے بعد کریں، ورنہ سیاسی فائدہ نہ اٹھا لے مخالف تو۔ لیکن اب آپ کے ابھی بھی سب ساتھ دیں گے، یا اب جب بلاول صاحب اور مریم بی اب تو بی؟ ان کے پاس اکثریت ہے وہاں سے، اور ساتھ دیں گے سارے گلگت، کیونکہ مین کے سی آر کا سی پیک کا سب سے بڑا ہب ہی گلگت بلتستان ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، سو گلگت بلتستان میں سب اکٹھے ہوں گے تو یہ صوبہ بنے گا تو آزاد کشمیر کے ہمارے دوست نہیں ناراض ہوں گے؟ آزاد کشمیر والوں نے کہا کہ ہمیں آپ الگ رہنے دیں، سو آزاد کشمیر کو یہ نہیں چھیڑیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے اگلے سال الیکشن ہیں، یہ بھی اگلا مارکا وہاں ہے، اگلا مارکا اور وہاں، یہاں صوبہ بنے گا تو وہاں سیاسی نقصان نہیں ہے یہاں صوبہ بنانے کا؟ نہیں، وہاں اتنی وہاں بہت پاپولر بات نہیں ہے نا اس کو صوبہ بنانا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو وہاں اے جے کے صدر موجود تھے، اور وہ مطمئن تھے، اگر اظہار نہ بھی کرنا تو خاموشی بھی ایک نیم رضامندی تو ہوتی ہے۔ اور یہی وہ میٹنگ تھی نا گلگت بلتستان کے صوبے کے حوالے سے، جس میں پھر وہ سارے معاملات ہوئے تھے، جس میں خواجہ آصف صاحب سے کہا گیا کہ جناب الیکشن کی رات آپ نے ہمیں فون کیا تھا، جس میں مولانا صاحب کے بیٹے سے کہا گیا کہ یار آپ کے والد صاحب اسمبلی میں بیٹھے ہیں جالی، یہ وہی تاریخی میٹنگ تھی نا۔ گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اکانومی، اور اس میں مہنگائی اور بے روزگاری، اور ان 3 معاوضوں پہ پرفارمنس کیسی؟ آگے سے تو بہتر ہو گئی ہے، اب تو آٹا اور چینی بہتر پرائس پہ جا رہے ہیں۔ میں وہ بات ہے جو کیبنٹ میں بھی کہتا ہوں، یہ نہیں ہوں کہ میں وہ وزیر ہوں کہ باہر آگ لگی ہو کہوں کہ جی ادھر اے سی چل رہے ہیں، نو 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 نو، چینی آگے سے کم ہوئی ہے، آٹا کم ہوا ہے آگے سے، اور میں فیصل آباد گیا ہوا تھا، مجھے فیصل آباد کے تمام ایکسپورٹر نے کہا جی کہ ہمارے پاس اتنا آرڈر ہے کہ ہم آرڈر نہیں پورا کر سکتے۔ کل وزیر اعظم صاحب بھی گئے وہاں پہ، اور کل گئے، میں ان سے 10 دن پہلے گیا، 10 دن پہلے مجھے فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنا آرڈر ہے کہ ہم فل نہیں کر سکتے اس کو۔ اچھا، اور آگے جب جو الیکشن قریب آئے گا تب مزید اس حوالے سے کارکردگی بہتر؟ دیکھیں مارچ کے، دیکھیں یہ فروری میں انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ گورنمنٹ کو آج انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات نہیں کریں گے، بھائی سیاستدانوں سے بات نہیں کرے گا، اور باقی سب سے بات کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے بات کریں گے، جو کہ براہ راست نواز شریف کے بیانیہ کی نفی ہے، یعنی یہ دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے، وہ بھی کوئی سیاستدان ہے جو غیر سیاسی لوگوں سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہے اور سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ غیر سیاسی والوں سے ہی بات کریں گے تو کوئی چھپ چھپا کے نہیں کریں گے، آپ کھل کے کریں گے، سب کے سامنے کریں گے۔ میں کریں گے یا وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دیکھتے رہیں، کریں گے بات ان سے، یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں شہزاد اکبر نے تو ایون شہباز شریف کا کہا کہ اس نے ملاقات کی نون کے لوگوں سے نیب کے آفس میں۔ میں نے خود شہزاد اکبر کو فون کیا، اس نے یہ ذکر کیا کہ وہ استنبول کی ملاقات کا اور نون لیگ کے لوگوں سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا۔ میں نے کہا میرے متھے نہ لگ جائے یہ بات، میں نے کہا بھئی میں تجھے کوٹ کر دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ استنبول کیا معاملہ ہے؟ وہاں بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے ان کی۔ کس سے؟ مجھے نہیں پتا، یہ شہزاد اکبر نے مجھے بتایا، کن سے ہوئی ہے یہ نہیں مجھے پتا۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا کیا لگتا ہے؟ ہم نے نون اور پیپلز پارٹی کی تو بات کر لی، مولانا اصل تو سارا کام ہی مولانا نے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ مولانا کو نظر آ رہا ہے کہ بھی اس کی سیاست جو ہے وہ ہیجان کا شکار ہے، وہ بہت ہی ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں۔ اگر کوئی ایکسٹریم پہ گیا ہے تو مولانا فضل الرحمان گیا، اور نون کو ایکسٹریم پہ لے جانے کے بھی فضل الرحمان کا بڑا رول ہے، اور ویسے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے ماہر ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ دونوں طرف کیونکہ بات جتنی سخت نواز شریف کر رہے ہیں مولانا اتنی سخت بات تو نہیں کر رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک تقریر میں یہاں تک کہہ دیا، ایک پریس کانفرنس میں، کہ آپ لوگ ہم مطلب تعاون کریں تو نواز شریف کو ہم سمجھائیں گے کہ اپنی بات ہلکی کریں، یہ تک کہہ دیا۔ وہ بیچ میں نواز شریف اور نون کے اور فضل الرحمان کی قربت جو ہے، فضل الرحمان بڑا کھلاڑی آدمی ہے، نون لیگ غلط کھیل رہی ہے، اپنا سارا سیاسی جو کچھ انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے کچھ نہیں ملنا ان کو۔ آپ دیکھیں سیاسی خودکشی کے مشن میں نکلے ہیں نواز شریف میں آپ کے اس جملے کی تائید کرتا ہوں، میں اس جملے کو 110% سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی خودکشی ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا کتنے 20 کا 100۔
اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کے کیمپ سے ونر پیپلز پارٹی نکلے گی جو کہ ساری صورتحال سے اپنے لیے اس ساری صورتحال سے ونر عمران خان نکلے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا اچھے لوگ ہیں, قاہرہ اچھا آدمی ہے, اعتزاز احسن اچھا آدمی ہے, کھوسا اچھا آدمی ہے, لیکن جب ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو پنجاب میں جو ہے بڑی مشکلات ہیں. پنجاب میں بڑی مشکلات ہیں, اور ایک راجہ اشرف صاحب جو بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کا انویسٹمنٹ کی ہے, تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں صرف پیپلز پارٹی کا نام نہیں بیٹھا ہوا, اس میں راجہ اشرف کا نام بھی بیٹھا ہوا ہے. سو میں عمران خان کی سیاست کے لیے سہولت کار ان کو دیکھ رہا ہوں. ان کو میں جینون اپوزیشن کے نام پر ایک سہولت کار کے طور پر دیکھ رہا ہوں. ڈائلاگ ہوگا نون لیگ اور اداروں کا, یا آپ کے خیال میں لڑائی بڑھ گئی کہ ڈائلاگ کا سوال ہی نہیں ہے؟ ادارے کبھی ڈائلاگ تو بند کرتے نہیں, بے شک ڈائلاگ بند ہوں. اچھا, میں یہ نہیں مانتا, بند ہوتے ہیں لیکن بند نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ادارے ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, وہ کوئی رضاکار نہیں ہے, انہوں نے بھی ساری سروس کی ہوئی ہے ان ساری چیزوں سے, وہ رابطے میں ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز کی خبر ہے, وہ رابطے میں ہوتے ہیں. اور خود مریم صاحبہ نے کہا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی رابطہ نہ کرے کسی سے. خود انہوں نے کہا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں, مجھ سے رابطہ نہیں ہوا ابھی تک. سو رابطوں سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رابطے بند ہو سکتے ہیں, رابطے تو چلتے رہتے ہیں. آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ کوئی رابطہ نہ کرے, مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بندہ ان سے رابطہ نہیں کرے گا. ہاں, خود مریم نے کہا کہ ہمارے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں ان کے. رابطہ تو میرا دو طرفہ ہوتا ہے نا, اگر میں نے آپ سے بات نہ کرنی ہو تو آپ کو فون ہی نہ اٹھاؤں تو کیسے رابطہ ہوگا؟ کیسے رابطہ ہوگا؟ سو نون لیگ کے اندر اس قسم کی اچھی خاصی آواز ہے کہ ہم غلط پچ پہ کھیل رہے ہیں اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اور یہ آواز آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں واضح طور پہ بھی نظر آئے گی. زرداری صاحب کا مستقبل یہ جیلوں ویلوں کیا, یعنی جیلیں دوبارہ آباد ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو, یا وہ جیلوں والا موسم گزر گیا آپ کے خیال میں؟ پیپلز پارٹی کی حد تک تو میں ابھی اس کا جواب نہیں دیتا. مجھے پیپلز پارٹی, میں نے ابھی آپ کو کہا, وہ پتہ نہیں سیاست اس نے کہاں سے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. ابھی تک تو وہ جوڈو کراٹے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ صلح صفائی کے موڈ میں ہے. وہ صلح صفائی کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے, وہ فیبرری میں کہہ چکا ہوں 30-20 فروری تک واضح. اور نون لیگ کی حد تک جیلیں, جو کسی نے جو کیا ہوگا اس کو جیل جائیں گے نا, ویسے تو نہیں جیل جا سکتے. یا تو پھر پیپلز پارٹی میں بھی کسی نے کیا ہوگا, لیکن اگر ان کے معاملات بہتر ہیں تو آپ کو لگتا ہے نا اس میں معاملات بہتر. میں یہ اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بہت ساری, دیکھیں شہباز شریف کا کیس بہت سیریس ہے, حمزہ شہباز کا کیس سیریس ہے, کیونکہ ان کے اندر سے وٹنسز آ رہے ہیں باہر, اور سلمان کا کیس بڑا سیریس ہے. سو اس کے فیصلے بھی فروری تک ہو جائیں گے. اومنی کا اور جعلی اکاؤنٹ کا زرداری صاحب کا کیس سیریس نہیں ہے؟ سیریس ہے, وہ بھی سیریس ہے, لیکن چونکہ ان کے معاملات بہتر چل رہے ہیں. نہیں ابھی نہیں میں کہنا چاہتا, آپ بڑا سخت جملہ میرے منہ سے, معاملات میں نہیں سمجھتا عمران خان وہاں بیٹھا ہوا کسی کے معاملات نہیں چلنے دے گا. کہیں بہتر ہو بھی رہا ہوگا تو خان صاحب ذرا. عمران خان جو ہے, جتنا میں نے جس قسم کا پرائم منسٹر دیکھا ہے, اور جس طرح اس کو میں نے ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس پہ سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے, وہ نہیں کرے. جہاں ان کو اپنی بات منوانی ہو وہاں پھر وہ 10 بستہ اپنی بات سٹینڈ کر لیتے ہیں, بے شک دوسری طرف رائے کچھ اور بھی ہو. بالکل, آپ بہت اچھا جملہ بولا آپ نے, بہت اچھا جملہ. اور عثمان بزدار اس کی ایک بہترین مثال ہے اس سارے معاملے کی, کہ وہ آف کورس عثمان بزدار اکیلی ووٹ کا نام ہے, اس کے پیچھے عمران خان ہی کھڑا ہے نا, اور کون کھڑا ہے؟ باقی ساری عوام مخالف ہے, لیکن کھڑا ہے تو کھڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے دوست جہانگیر ترین صاحب آگے واپس, یہ میرا خیال ہے اس نے تو بہت اچھی مثال دی. عمران خان کے پہ بہت سارا لوگ الزام لگا رہے تھے, بھگا دیا جی, ہو گیا, صبح شام یہ لگے ہوئے تھے. اب کوئی تو کہے نا کہ ہاں وہ آ گیا بھائی, آپ بھی آ جائیں. دیکھیں اس نے تو ثابت کر دیا اپنے بچوں سمیت آگے کہ بھائی ہیئر آئی ایم اینڈ آئی ول فیس دی میوزک. اور آپ میں سے کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہاں عوام کو کہتے ہیں کوئی کووڈ-19 کی بھینٹ چڑھ جائے, کوئی اور کسی کی بھینٹ چڑھ جائے, لیکن ہم آنے کے لیے, ہم جیل جانے کے لیے تیار نہیں, آپ ہمارے لیے جیل جائیں. یہ ہے ان کا سلوگن. تو ترین صاحب فیس دا میوزک یا سیٹنگ ہو گئی ہے؟ میرا خیال نہیں ہے. عمران خان کو جو میں نے ایز اے پرائم منسٹر دیکھا ہے, میں جہانگیر ترین کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں, وہ آ گیا, کیس جو ہے وہ کیس چلیں گے. اینڈ ترین صاحب کین لینڈ انٹو اے پرابلم؟ دیٹ آئی ڈونٹ نو, اس کے کیس پہ میری اسٹڈی نہیں ہے.
خان صاحب کی ترین صاحب کے بارے میں ابھی وہی رہا ہے جو آج سے کچھ عرصے پہلے؟ میں خان صاحب کسی کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اقتدار چھوڑ دے گا ان کے ساتھ NRO مفاہمت نہیں کرے گا. بے شک اس کا نام جہانگیر ترین ہو, جو بھی ہو. سینٹ کے الیکشن میں جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب عمران خان خود بہت تیز ہو گیا, لوگ اس کو بہت سادہ سمجھتے ہیں. اچھا وہ کام خود ہی, اچھا اب وہ سارے کاموں کو خود, اب ترین صاحب کے بغیر بھی وہ کام ہو سکتے ہیں. اب وہ سارے کام خود کر لیتا ہے. اور میں ساری دنیا کو بات یہ پہلے دن سے کہتا ہوں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاست نہیں آتی وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں, نادان ہے. وہ نادان ہے. اس سے زیادہ سیاست آتی کسی کو نہیں. اپنی سوچ کا انداز ہے. 2.5 سال 3 سال اس نے لگا لی ہیں, اگلے سال بھی وہ لگا لے گا. یہ اپوزیشن جو ہے, دیکھیں نا, اب یہ بات تو سارے عوام میں چلی گئی کہ فوج کی اور نون لیگ کے درمیان اختلاف رائے ہے اور نون لیگ فوج سے سیاسی لڑائی لڑنا چاہتی ہے. یہ میسج ہی کافی ہے عمران خان کی 2 سال گزارنے کے لیے. اگلے 2 سال کی انشورنس پالیسی تو نواز شریف صاحب کا یہ پنگا ہے اداروں, اسی پہ کافی ہے. جب تک وہ خود کوئی ایسے حالات نہیں بدل جاتے, اور یہ سیاست تو پھر اگر بدلنے پہ آئی تو بہت خوفناک بدل سکتی. مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھا ہم نے, ادھر لال مسجد ادھر افتخار چودھری اور ٹھک ٹھک ٹھک, پھر تو وہ تو پھر الگ بات ہے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے یہی کرنا اور کرانے کی سوچ ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن فوج میں موجودہ جرنیلوں میں بڑا پیشنس ہے, بڑی گہرائی ہے, بڑی دور اندیشی ہے. انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بھی ان کی نظر ہے, اکانومی پہ بھی ان کی نظر ہے, انٹرنل حالات پہ بھی ان کی نظر ہے. سو میرے خیال میں ان کے لیے کافی پیشنس ہیں, اور وہ پیشنس جو ہیں وہ فوج کے حق میں گئے ہیں. کسی نے نہیں کہنا شروع کر دیا. اب نہیں لوگ پوچھتے کہ نواز شریف نے کیا کہا ہے. جی پاکستان میں عزیز ہم وطنوں کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. جی عزیز ہم وطنوں کا تو کوئی خطرہ نہیں, میرا نہیں خیال. پاکستان میں ماشاء اللہ کا خطرہ نہیں ہے, اور یہ حالات ٹھیک ہوں گے, اور بغیر ماشاء اللہ کے بھی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. حکومت اور فوج کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں. حکومت اور عدلیہ کے کیسے ہیں؟ فائد عیسیٰ صاحب والا معاملہ, میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے. کل میرا مطلب ہے ہمیں عدلیہ کے اپنے معاملات پہ رہنے دینا چاہیے. فائز عیسیٰ صاحب کا میں تبصرہ کروں گا, کل وہ مجھے خام خواہ بلا لے گا. نہیں, اب حکومت کی سائڈ اس حد تک جانا چاہیے تو حکومت کوئی سیٹنگ مجھے نہیں معلوم. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں ایک بات آپ کے چینل پہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, میں عمران خان کو 5 سال پورے کرتا دے. یہ تو اس میں تو ٹھیک. مجھے اگر ایسا لگتا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ مجھے صحیح لگتا ہے نہیں, کہ اگر آپ سے مشورہ مانگا جاتا تو آپ فائد عیسیٰ صاحب والے معاملے میں تو آپ یہ کہتے ہیں یار مت پڑو پنگے میں. یہ میرا صحیح خیال ہے. نہیں, میں مجھ سے نہ کوئی ایسا کوئی مشورہ مانگتا ہے, اور ان کی مہربانی ہے کہ نہ ہی مانگے تو اچھا. اتنے حساس معاملات میں کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب نے میرا بھی کیس ایک سنا ہوا ہے, فائز عیسیٰ صاحب نے حدیبیہ کا بھی سنا ہوا ہے. مجھ سے ایسی بات نہیں پوچھتے, نہ میں لیگل ایکسپرٹ ہوں. میں نے پاناما کا کیس لڑا ہے اور ان کو نکالا ہے. میں کہتا تھا ثبوت بھی نکلیں گے اور تابوت بھی نکلیں گے. پاناما میں ان کے ثبوت بھی نکلے اور تابوت بھی نکلے, اور یہ میرا کیس تھا 62-63 کا. باقی کیس تو ابھی لگے ہوئے. ٹھیک. ویسے لگا تو ایک اور کیس بھی, وہ پی ٹی وی حملہ کیس جو تھا, جس پہ خان صاحب کا تو اب ہو گیا معاملہ ٹھیک, اور باقی سب پہ فرد وہ لگا ہوا ہے وہاں. کیس تو لگا ہوا ہے. آپ کے خیال میں وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پی ٹی آئی کو ریگریٹ کرنا چاہیے جس انداز سے پی ٹی وی حملہ ہو؟ آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا. نہیں, میں نے تبصرہ کیا ہے کہ بھئی یہ وہیں فیصلہ ہوا. جو لوگ یہ کہتے تھے کسی اور نے فیصلہ کیا, اس کو تردید کی ہے میں نے. یعنی دھرنے میں ہی فیصلہ ہوا؟ دھرنا میں ہی فیصلہ ہوا. اور کیا لگتا تھا کہ حملے سے کیا اچیو ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا اچیو ہونا تھا؟ حملے کا فیصلہ نہیں کیا, مارچ کرنے کا, پیش قدمی کا فیصلہ کیا. پی ٹی وی کی طرف پیش قدمی صحیح لفظ ہے. پیش قدمی ٹھیک. پی ٹی وی نہ پر توڑ پھوڑ نہ حملہ, اس کا کوئی فیصلہ نہیں. ارادہ صرف پیش قدمی کا تھا, پھر وہاں ہو گئی شرپسندی, حملہ ہو گیا وہاں پہ. جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا. کارکنان جذباتی ہو گئے پی ٹی آئی کے. اور مجھے نہیں پتا آپ پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں خام خام. تو اخوان المسلمون کے تو نہیں, اخوان المسلمین کا ہی نام لیں گے تو تبھی کچھ ہوگا. نہیں, آپ نام میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے صحیح. بس جاتے ہیں ایک دو اور معاملہ. یہ پھر پچھلے دنوں پھر ایک دھرنا ہوا وہ فیض آباد میں, اور بہت اچھا ہینڈل کیا انہوں نے, نور اللہ قادری نے اور انٹیریئر منسٹری نے. انہوں نے ہینڈل کیا. دیکھیں باقی سیکیورٹی میں تو ساری لوگ آتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے لوگ وہاں بے جان یا بے حس بیٹھے رہیں گے, ایسے تو نہیں ہوں گے. لیکن میں نے فرنٹ پہ قادری صاحب کو ہی دیکھا ہے اور انٹیریئر منسٹری کو دیکھا. فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے پاکستان کو. دیکھیں یہ تو طریقے اور سلیقے سے بات کرنی چاہیے. فرانس نے بہت برا کیا, یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے. سفیر آتے جاتے ہیں, بدل لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ فرانس کی حکومت کو بدلنا چاہیے اس ایشو پہ, مسلمانوں کو.
پاکستان میں میکسیمم کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان عمران خان نے اس پہ خط لکھا ہے, عمران خان نے پروٹیسٹ کیا ہے, عمران خان اتنا ہی کر سکتا ہے. لیکن مسلمان جو ہیں وہ بائیکاٹ کریں فرانس کی چیزوں کا اور دوسری چیزوں کا, اس سے اکانومی ان کے مسئلے کے مسائل پیدا ہوں, ورنہ تو اس سے سفیر کوئی وہ اور بھی بھیج دیں گے, اس سے کیا ہو جائے گا. لیکن ایک میسج جانا چاہیے خوفناک قسم کا عالم اسلام کی طرف سے فرانس کی حکومت کو کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم نبی کے خلاف کوئی بات نہ سن سکتے ہیں نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں, جو بھی کرے گا ہم اس کے مخالف ہوں گے اور اس کے مخالف کھڑے ہوں گے. اور بطور مجموعی تحریک لبیک کے ساتھ, کیونکہ یہ دوسرا دھرنا ہو گیا آپ کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد, تو مستقبل میں بھی ایسے کوئی متصادم معاملات تو نہیں ہو سکتے؟ چونکہ نواز شریف صاحب سیاست میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. اصل تو تصادم ہو سکتا ہے نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو کہہ رہے ہیں فروری جنوری میں ہم آئیں گے. اگر وہ آتے ہیں تو وہ صورتحال کیا بنتی ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے. آنے دینا چاہیے اگر آتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے. میں ایسی بات کہہ دوں تو کل آپ وہ کہیں جی کہ میں جب کیبنٹ میں بات ہوگی یا بات ہوگی تو وہاں سب کی رائے سن کر فیصلہ, یہ آسان فیصلہ تو نہیں ہے. آپ نے اس دھرنے کے بارے میں بتایا, مولانا صاحب کا دھرنا بھی اچھا ہینڈل کیا گورنمنٹ نے آپ کے خیال میں؟ بہت اچھا ہینڈل کیا, دھرنے سارے گورنمنٹ نے ٹھیک ہینڈل کیے. اچھا. اتحادی معاملات کیسے ہیں؟ چودھری برادران تو ایسا لگتا ہے کہ بس آج اگر ان کو اجازت مل جائے تو وہ اگلے 5 منٹ بعد چلے جائیں. میں ابھی پرویز الہی سے ملا ہوں, کھانا کھایا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کھڑا ٹھیک ہے, چھوڑ نہیں رہے ہو, لیکن یہ کہ خوش بھی نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں خوش تو نہیں ہے وہ. خوش تو پھر کئی, میرا مطلب ہے اندر کے ممبر بھی نہیں ہوتے, ان کو بھی ممبروں کو بھی گلا شکوہ 3 سال کے بعد پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ جتنی سیاست دیکھیں 50 سال کی, ممبر بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ علاقوں میں کام نہیں ہو رہا, نوکری نہیں مل رہی, فلاں نہیں ہو رہی. سو پرویز الہی خوش وغیرہ شاید نہیں ہے, لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہیں گے, چھوڑ کے نہیں جائیں. بلکہ اب تو میں کیا کہوں, کامل علی آغا صاحب نے کہہ دیا سیدھی سیدھا ان دیز کلیئر ورڈز, انہوں نے کہا بھائی ہمارا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑی ہے, ریاست کے ساتھ ہے. ریاست جس کے ساتھ ہے تو بس اسی بھی ہونا دینا. کامل نہیں کہہ دیا ٹھیک, یہ بات ایک کامل بات کر دی انہوں نے, پوری مکمل بات کر دی کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. تو جب تک ریاست پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تب تک کاف لیگ جو ریاست پی ٹی آئی کے ساتھ رہ گئے پرویز الہی اور وہ سارے لوگ. ایم کیو ایم بھی بالکل. مینگل صاحب کیوں, کیا ہوا؟ مینگل صاحب کا کوئی اپنی سوچ ہے, لمبی چوڑی سوچ ہے, اس کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیے. اچھا. ہاں, وہ ذرا اوور ہائی اسکائی پہ سیاست کرنے والی کوشش کی تھی مطمئن کرنے کی ان کو. آف کورس, کون نہیں چاہتا جی کہ ان کو مطمئن کیا جائے, لیکن آدمی ایک دفعہ ذہن ہی بنا لے تو پھر تو نہیں روکا جا سکتا. اب تو بہت آگے نکل گئے نا, اب تو واپسی نہیں ہو سکتی, اب تو معاملہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں اور حاضر ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاتے جاتے یہ ہمارے آس پاس کے ممالک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سعودی عرب سے معاملات, سعودی عرب سے ٹھیک ہوں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑی بہت اگر ہے بھی ہے تو ختم ہونی چاہیے. سعودی عرب ہمارا ٹرسٹ وردی فرینڈ ہے اور خادمین حرمین شریفین ہے, اور انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ہمارے تعلقات. ایران کے ساتھ ٹھیک ہیں, ابھی اس کا ہو کے گیا فارن منسٹر, ہم لائن بھی لگا رہے ہیں, فینسنگ بھی لگا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی کے بھی خطرات ختم ہو. افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ چمن بارڈر کو بھی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے حالات. جواز ظریف آئے تھے, بھی صحیح کہہ رہے ہیں. جی. پومپیو آ رہے ہیں. امریکہ میں رجیم کی تبدیلی, یہ پاکستان پہ کتنا اثر ڈالتی ہے؟ پاکستان جیو پولیٹیکلی ایسے علاقے میں واقع ہے کہ حکمرانوں کی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے تعلقات پہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے, لیکن خراب نہیں کر سکتی. ایک حد سے زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. تو وہ ایسے ہی رہے گا, پھر ایسے ہی رہے گا. اونچ نیچ لگی رہتی ہے شروع سے, 72 سالوں سے لگی. لیکن یہ کہ وہ ہم سے قطع تعلق ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہماری اسٹریٹجک. لیکن گورنمنٹ شاید زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اگر ٹرمپ جیتے, وہ اس لیے کہ اوور دا ایئرز خان صاحب نے ایک ریلیشن شپ بلڈ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیں وہاں صرف ایک شخص کی حکومت نہیں ہوتی, وہاں سی آئی اے ہے, وہاں کانگریس ہے, وہاں پینٹاگن ہے, وہاں تھنک ٹینک ہے, وہاں 10 حکومتیں ہوتی ہیں جی. پھر جا کے کہیں وہ تو, ورنہ کل کسی ٹی وی میں پڑھ رہا تھا کہ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ ٹرمپ تو حملہ کرنے لگا تھا ایران میں. جی ٹرمپ کے اپنے مشیر نے بتایا, فاکس نیوز کو انٹرویو دیا کہ پچھلے ہفتے ٹرمپ نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ ایران کی تنظیمات میں حملہ کر دیے اٹامک کا. تو پھر ان کو وہاں انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. اپنے وزیر دفاع کو ہٹا دیا انہوں نے, دوسرا وزیر دفاع لگا دیا. تو لیکن یہ جو نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں عالمی منظرنامے میں, کہ جہاں ترکی کا ایک الگ معاملہ, روس, اس میں پاکستان بڑی سوچ سمجھ کے جو اچھی بات کیا ہے, فوج اور گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی اپروچ ہے, اور دونوں اکٹھے چل رہے ہیں نیشنل ایشو پہ بھی, پولیٹیکل معاملات پہ بھی, اور انٹرنیشنل ایشو پہ بھی.
سو پاکستان فوج کا جو تھنک ٹینک ہے اور فارن منسٹری ہے اور عمران خان ہے، سب کی سوچ پاکستان کے لیے اور پازیٹیو ہے، اور یہ بہتر چلے گی انشاءاللہ۔ شیخ رشید کو یقین ہے کہ یہ حکومت مدت پوری کرے گی، اور اگلا الیکشن میں کیا ہوگا یہ ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہے، آئی تھنک سو، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے رشید صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، تھینک یو ویری مچ۔